बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने आपकी उर्दू की बुक शुरू की हुई है जिसमें हमने पिछली नशिस्त में सबक नंबर 7 वतन की मिट्टी गवाह रहना नज़्म पढ़ी थी और इसकी तशरीह की थी। आज इसके मश्की सवालात कर लेते हैं। अच्छा, 8 क्लास से मश्की सवालात शुरू करने से पहले हम वतन से मोहब्बत हमने सीखा। इस नज़्म से हमने सीखा वतन से मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम सब अपने अपने शोबों में भरपूर मेहनत करें और अपने वतन की कामयाबी और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। हम सब सच्चाई, मेहनत, खलूस नीयत और लगन जैसी सफ़ात को अपना कर अपने वतन की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अनगिनत मौसमों, जगराफियाई खित्तों, मादनियात, फलों, फूलों, फसलों और दरियाओं, समंदरों, पहाड़ों और मेहनती और ज़हीन अफराद की बड़ी तादाद समेत बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हमें इन नेमतों से फ़ायदे उठाने चाहिए और इनका मुस्बत इस्तेमाल करना चाहिए। अब मश्क शुरू करने से पहले बेटा वो नज़्म के दौरान इजाफ़ी सवालात आए थे, पहले उनके जवाब देते हैं। सबक है वतन की मिट्टी गवाह रहना। शायर का नाम मसरूर अनवर। इजाफ़ी सवालात में पहला सवाल है कि हम वतन को किस तरह अज़ीम तर बना रहे हैं। जवाब है कि हम अपने वतन को अपने अपने शोबों में भरपूर मेहनत करके अज़ीम तर बना रहे हैं। अच्छा, सवाल नंबर 2 है कि तेरे मुग़न्नी से क्या मुराद है। जवाब है कि तेरे मुग़न्नी से मुराद गुलकार है जो अपने वतन अज़ीज़ के लिए गीत गाते हैं। वो यानी मिली नगमे पढ़ते हैं, अपने वतन की तारीफ़ में मिली नगमे गाते हैं जो कि अपनी अवाम को बहुत ज़्यादा उनमें जोश, जज्बा और वलवला पैदा करते हैं। सवाल नंबर 3 है कि हर एक दिल में तेरी लगन से क्या मुराद है। इससे शायर की मुराद है कि मेरे वतन अज़ीज़ तेरी अवाम के दिल में मोहब्बत का जज्बा इतना ज़्यादा है कि वो तुम पर अपनी जान कुर्बान करने से पीछे नहीं हटेंगे। यानी उनसे में के अंदर अपनी वतन की गैरत व हमीयत और उनकी इज़्ज़त व आबरू इतनी है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा टाइम आ जाए कि तुम पर दुश्मन मैली आँख से देखे तो तमाम अवाम का ये हाल है कि वो तुम पर अपनी जान तक कुर्बान तेरी इज़्ज़त व आबरू बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे, यानी पीछे नहीं हटेंगे। सवाल नंबर 4 है कि सदाकतों के दिए का क्या मतलब है। जवाब है इससे मुराद है कि हम सब सच्चाई, मेहनत, खलूस नीयत और लगन जैसी सफ़ात को अपना कर अपने वतन की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। अब मुख्तसर सवालात हैं। मुख्तसर सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है वतन की मिट्टी को अज़ीम तर बनाने से क्या मुराद है। जवाब है कि वतन की मिट्टी को अज़ीम तर बनाने से मुराद है कि हम सब अपने अपने शोबों में भरपूर मेहनत करें और अपने वतन की कामयाबियों, तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। यानी अपने अपने शोबों में, जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, वो अपने अपने शोबों में इतनी मेहनत करें कि अपने शोबे से जो निकलने वाले अफराद हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करके मेहनती और अपने वतन के लिए काम करने का आदी बना दें। अच्छा, सवाल नंबर अब 2 है कि आप अपने वतन का वक़ार बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। जवाब, हम अपने वतन का वक़ार इस तरह बढ़ा सकते हैं कि हम अपने वतन की कामयाबी और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। सवाल नंबर 3 है कि तेरी ज़मीन के चाँद तारे से शायर की क्या मुराद है। तेरी ज़मीन के चाँद तारे से शायर की मुराद हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की अवाम या बशिंदे हैं। अच्छा, सवाल नंबर 4, आप वतन की मिट्टी को अज़ीम तर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। जवाब, इससे शायर की मुराद है कि वतन से मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम अपने अपने शोबों में मेहनत करें और वतन की कामयाबी के लिए कोशिश और जिद्दोजहद करें, तब ही हम अपने वतन की मिट्टी को अज़ीम तर बना सकते हैं।
اچھا، سوال نمبر 5 ہے کہ ہر ایک اپنے محاذ پر ہے، شاعر سے محاذ پر ہے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اچھا، جواب ہے کہ ہر ایک تیری حفاظت کرنے کا ارادہ لے کر اپنے اپنے محاذ پر یعنی سخت محنت و مشقت کرنے میں مصروف ہے، اپنے اپنے محاذ پر یعنی اپنے اپنے شعبوں میں ترقی کرنے کے کا خواہاں ہے، یعنی اپنے اپنے شعبوں میں بہت زیادہ ماہر ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، آپ اپنے وطن کی مٹی کو کس عمل پر گواہ بنانا چاہتے ہیں؟ جواب ہے کہ ہم اپنے وطن کی مٹی کو اس بات کا گواہ بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن پاکستان کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں ان نعمتوں سے فائدے اٹھانے چاہیے اور ان کا مثبت استعمال کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب ہم نے دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ نظم سن کر بتائیے کہ مغنی اپنے وطن کے لیے کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ان کی خدمات سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ جواب ہے کہ اس نظم میں شاعر کہتا ہے کہ تیرے مغنی یعنی گلوکار جب تیرے گیت گاتے ہیں تو ان کے گانے کے انداز اور اتار چڑھاؤ میں بہت جوش جذبہ اور ولولہ ہوتا ہے کہ ان ملی نغموں کو سن کر ہر ایک شخص کا اپنے وطن سے محبت و پیار اور لگن بڑھتی ہے۔ یہ گیت وطن کے دلوں میں حب الوطنی کا احساس پیدا کرتے ہیں، ہر کوئی اپنے وطن کے لیے جان قربان کرنے تک کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہی نہیں، جب یہ گلوکار بیرون ملک جا کر ملی نغمے سناتے ہیں، وہاں بسنے والے پاکستانیوں کے دل میں اپنے وطن سے محبت اور جانساری کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ ملی نغمے نہ صرف اپنے ملک بلکہ پاکستان سے باہر بھی بہت زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ نغمے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں، یعنی دلوں میں گھر کر جاتے ہیں، بہت پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، بہت پسند کیے جاتے ہیں اور ہر کوئی ان نغموں کو گنگناتا ہے، چاہے کوئی پاکستانی ہو یا دوسرے ملک میں رہنے والا ہو، بیرون ملک رہنے والا۔ سوال نمبر اب 2 ہے کہ کیا آپ اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں؟ آپ کو پاکستان میں کون سی چیزیں پسند ہیں؟ جواب جی ہاں، میں اپنے پیارے وطن پاکستان سے بے حد محبت و پیار ہے مجھے۔ ہمیں اپنے وطن کے لہلہاتے کے دریا، صحرا اور میدانی علاقے بے حد پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک پاکستان کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں سے فائدے اٹھائیں اور ان کا مثبت استعمال کریں، یعنی مثبت استعمال کریں یعنی کوئی اسمگلنگ یا ایسی ناجائز چیز کے لیے استعمال نہ کریں بلکہ جائز طریقے سے حلال طریقے پر استعمال کریں ان کو، یعنی روزی کمانے کا حلال طریقہ اختیار کریں نہ کہ حرام طریقہ۔ دنیا بھر میں پاکستانی کھانے بے حد پسند کیے جاتے ہیں۔ میرے ملک کے لوگ اپنے علاقائی کھانوں کو بے حد پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ رغبت سے یہ پکوان کھائے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے علاقائی لباس بھی دنیا بھر میں بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ ملبوسات بہت پسند ہیں۔ تمام لوگ بہت خوش ہو کر ان ملبوسات کو مہنگے داموں خریدتے ہیں اور زیب تن کرتے ہیں، یعنی پہنتے ہیں، زیب تن کرتے ہیں، پہنتے ہیں۔ غرض کہ مجھے اپنے پیارے ملک پاکستان کی ہر چیز بے حد پسند ہے۔ آئی لو یو پاکستان ویری مچ۔ اچھا، 8 کلاس سوال نمبر 3 ہے کہ متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ وطن کی مٹی عظیم ہے، تو عظیم تر بنا رہے ہیں، عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، کروا رہے ہیں یا سجا رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ اس کے اوپر آپ نے ٹک مارک کرنا ہے، سرکل نہیں کرنا، ٹک مارک کرنا ہے۔ اچھا، تیرے مغنی ہر صدا میں تیری ہی خوشبو چمک رہی ہے، مہک رہی ہے، دھمک رہی ہے، گھوم رہی ہے، مہک رہی ہے، ہر ایک سر میں، ہر ایک لے میں تیری محبت بس رہی ہے، چمک رہی ہے، سج رہی ہے، بکھر رہی ہے، نکھر رہی ہے، چمک رہی ہے۔ اچھا، تیری زمین کے یہ چاند تارے ہیں جن کی آنکھوں میں
ہار تیرا، وار تیرا، نکھار تیرا، پیار تیرا، نکھار تیرا۔ اچھا، تیری حفاظت کا عزم لے کر ہر ایک اپنے محاذ پر ہے، محاذ آغاز پر ہے، کام پر ہے، مقام پر ہے، محاذ پر ہے۔ اچھا، صداقتوں کے دیے جلا کر بڑھا رہے ہیں وقار تیرا، مرتبہ تیرا، شوق تیرا، جنون تیرا، وقار تیرا۔ سوال نمبر 4 ہے، پڑھنا، مشکل الفاظ کو روانی سے پڑھیے اور سمجھ کر خط کشیدہ کیجیے۔ سارے اس کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہم نے کروا دیے ہوئے ہیں، اور ان کو خط کشیدہ کر کے اپنے اپنے کاپیز میں لکھنے ہیں۔ نظم کو بلند آواز سے پڑھیے اور جذبات کا اظہار اشارات کے ذریعے کیجیے۔ اچھا، سوال نمبر اب 6 ہے کہ کسی اور شاعر کا کوئی ملی نغمہ جماعت میں بلند آواز میں پڑھیے۔ یہ کلاس روم میں کرنے والا آپ کا کام ہے۔ زبان شناسی، زبان کو سمجھنا۔ ضرب الامثال، جب کوئی واقعہ بار بار تجربے اور مشاہدے سے آئے تو ان تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ پیش کرنے کے لیے چند الفاظ جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یعنی جب کوئی واقعہ بار بار تجربے، مشاہدے، یعنی ہم کوئی ایسا واقعہ کہ جو بار بار اپنی زبان میں یا اپنے روزمرہ کے الفاظ میں جو روزمرہ بات چیت میں بولتے ہیں، اور ان تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ پیش کرنے کے لیے چند الفاظ جملے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب یہ الفاظ یا جملے عرصہ دراز تک کسی خاص موقع پر استعمال کیے جاتے رہیں اور ہمیں لفظی معنوں سے گزر کر کچھ اور معنی دیں تو ان کو ضرب الامثال کہا جاتا ہے۔ یعنی لفظی معنوں، جب ہم لفظی معنوں میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے، لیکن اصل میں اس کا مطلب کچھ اور چھپا ہوتا ہے، اور اس سے متعلق ضرب الامثال ایسی ہوتی ہیں، ایسے محاورے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ پچھلے وقتوں میں کوئی نہ کوئی کہانی جڑی ہوتی ہے۔ یعنی ضرب الامثال یعنی کوئی ایسی کہانی جڑی ہوتی ہے، اور وہ ضرب الامثال ضرب المثل جو ہے وہ مشہور ہو جاتی ہے۔ ضرب المثل کے ایک جملے میں پوری بات چھپی ہوتی ہے۔ یہ اپنی بات کو وزنی اور مؤثر بنانے کے لیے دوران گفتگو استعمال ہوتی ہیں۔ مثلاً کیا ہے؟ مثلاً کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، نیکی اور پوچھ پوچھ وغیرہ۔ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں یعنی بہت زیادہ کمزوری کی حالت میں ہونا، اور نیکی اور پوچھ پوچھ نیکی اور پوچھ پوچھ یعنی شکریہ ادا کرنے کا ایک انداز ہے۔ اور سوال نمبر 7 ہے کہ ضرب الامثال کا مفہوم لکھیے۔ کیا ہے؟ بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹا، سوت نہ کپاس جولاہے سے لٹھم لٹھا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اور گڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دوں، الٹے بانس بریلی کو۔ 8 کلاس ان ضرب الامثال کا جو مفہوم ہے وہ یہاں سے ہم آپ کو یہاں سے بتاتے ہیں۔ بلی کے باگوں چھینکا ٹوٹا، یہ کہاوت اس صورت میں مشہور موقع پر بولی جاتی ہے جب کسی بد نصیب کے ساتھ اچانک کوئی اچھی چیز ہو جائے، یعنی بلی بد قسمت اور چھینک اچھی قسمت کی نشانی ہے۔ یعنی کوئی ایسی بد قسمتی، یعنی کسی کی لاٹری لگ جانا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 ہے کہ سوت نہ کپاس جولاہے سے لٹھم لٹھا، یہ کہاوت ان لوگوں کے بارے میں استعمال ہوتی ہے جو خود تو کسی کام کے نہیں ہوتے لیکن دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یعنی سوت نہ کپاس جولاہے سے لٹھم لٹھا۔ جولاہا کس کو کہتے ہیں؟ جولاہا پچھلے زمانے میں وہ کپڑے بنانے والے کو ہم جولاہا کہتے تھے، جو سوت کاٹتا تھا، سوت کاٹنے والے کو۔ سوت نہ کپاس جولاہے سے لٹھم لٹھا۔ اچھا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یہ کہاوت ان لوگوں کے بارے میں استعمال ہوتی ہے جو خود کسی کام میں ماہر نہیں ہوتے لیکن دوسروں میں عیب لگاتے ہیں۔
دوسرے میں عیب لگاتے ہیں، یعنی اتنے ماہر نہیں ہوتے، لیکن نکتہ چینی کرنا ان کا شیوا ہو جاتا ہے۔ نکتہ چینی کرنا نکتہ چینی ہر وقت دوسروں پر نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں۔ گڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دوں، یہ کہاوت اس موقع پر بولی جاتی ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے نالا ہو یعنی ناراض ہو، یعنی اس سے تنگ ہو، اس کو پسند نہ کرتا ہوں، لیکن اسے نقصان پہنچانے کی حد تک بات نہیں بڑھاتا۔ پھر لاسٹ ہے کہ الٹے بانس بریلی کو، یہ کہاوت اس عمل کے استعمال سے ہوتی ہے جو غلط طریقے سے کیا جائے اور جس کا نتیجہ بھی الٹا نکلے، یعنی غلط طریقہ استعمال کرنا کسی بھی کام کو نکالنے کے لیے الٹے بانس بریلی کو اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب 8 ہے سرگرمی 7 کے تحت دی گئی ضرب الامثال کو مربوط جملوں میں استعمال کیجیے۔ جملے، اب ہم نے ان کے جملے بنانے ہیں بچوں۔ بلی کے باگوں چھینکا ٹوٹا، ارے بلی کے باگوں چھینکا ٹوٹا، کل تک جو رکشہ چلا رہا تھا آج اس کا اپنا کاروبار ہے، یعنی حیرانی کے انداز میں یہ بولتے ہیں، ارے بلی کے باگوں چھینکا ٹوٹا، کل تک جو رکشہ چلا رہا تھا آج اس کا اپنا کاروبار ہے، یعنی اچھا۔ پھر نمبر 2 ہے کہ سوت نہ کپاس جولاہے سے لٹھم لٹھا، وہ تو خود پڑھا لکھا نہیں ہے، سوت نہ کپاس جولاہے سے لٹھم لٹھا، سب کو جاہل کہتا ہے۔ اچھا، پھر نمبر 3 ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، تم خود تو کوڈنگ نہیں کر سکتے، یعنی کوڈنگ اس کو کہتے ہیں جو ایکسرسائز کرواتے ہیں یا ڈانس سکھانے والے کو۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، دوسروں کی پروگرامنگ میں عیب نکالتے ہو۔ پھر نمبر 4 ہے کہ گڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دوں، میں اس کے ساتھ اب مزید نہیں لڑ سکتا، گڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دوں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اچھا، نمبر 5 ہے الٹے بانس بریلی کو، اپنی کمپنی کو بچانے کے لیے الٹے بانس بریلی کو جیسے فیصلے کر رہا ہے، یقیناً یہ اس کے حق میں نہیں ہوگا، الٹے بانس بریلی کو۔ اب بچوں 8 کلاس سے جو سوال نمبر 9 ہے کہ مرکزی نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں، یہ ہم کر چکے ہیں، اور سوال نمبر 10 ہے کہ نظم سن کر پاکستان کے خوبصورت نظاروں سے متعلق اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کیجیے، اور سرگرمیاں ہیں ان الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کیجیے اور مترادفات بھی تحریر کیجیے۔ کیا کون سے الفاظ ہیں؟ خوشبو، محبت، صداقت، آنکھ، وقار، یہ الفاظ معنی اور مترادفات۔ خوشبو مہک، محبت پیار، شفقت صداقت سچائی یا سچ، آنکھ دید، بینائی، وقار عزت آبرو۔ پھر نیکسٹ ہے کہ کیا آپ نے کسی گاؤں کی سیر کی ہے؟ اگر کی ہے تو وہاں کے نظاروں سے متعلق ساتھیوں کو آگاہ کیجیے، اور اگر نہیں کی تو اپنے دیہاتی دوستوں سے رابطہ کریں۔ پھر پہاڑی علاقوں میں اونچے درختوں پر لگے پھل کس چیز کی گواہی دیتے ہیں؟ دوستوں کو بتائیے اور ان سے بھی سوال کیجیے، یہ کلاس روم میں کرنے والے آپ کا کام ہے۔ اور برائے اساتذہ استاد محترم پوری جماعت کو یہ نظم ٹیپ ریکارڈر یا موبائل فون یا کسی اور ذریعے سے سنوائیں۔ اچھا، اس کو لے ترنم کے ساتھ، یہ بہت پرانا ترانہ ہے، اور اس کو اگر آپ کے استاد محترم ٹیپ ریکارڈر یا کوئی اور موبائلز وغیرہ سے اس کو سنوا کر آپ کو اس کی پریکٹس کروائیں، کلاس روم میں کرنے والا کام ہے۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، اور یہاں پر ہی ہماری آج کی برتن کی مٹی گواہ رہنا نظم کی ایکسرسائز اور اس کی تشریح ایکسرسائز الفاظ معنی کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور یہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا۔ اچھا لگا ہے تو پیارا سا کمنٹ کریں، اور لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ سکے۔ اور جن بچوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا جو فرسٹ ٹائم میرا یہ لیسن دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کرتے چلے جائیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی اردو کی بک شروع کی ہوئی ہے جس میں ہم نے پچھلی نشست میں قدرتی آفات
مکمل اس کی مشق کہ کمپلیٹ آنسر کویشچن کے ساتھ ہم نے اس کو مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم سبق نمبر 7 وطن کی مٹی گواہ رہنا، یہ نظم ہے، اور نظم پڑھنے سے پہلے سوچیں اور بتائیں میں انہوں نے 2 سوال دیے ہوئے ہیں۔ کن کن پاکستانیوں نے اپنے وطن کے لیے قربانی دی؟ کن کن پاکستانیوں نے؟ افواج پاکستان نے، کہ سپاہیوں نے، نڈر سپاہیوں نے، سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں وغیرہ نے اپنے وطن کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ چند ایسے پاکستانیوں کا نام بتائیں جنہوں نے اپنے وطن کی ترقی کے لیے بہت کام کیا ہو۔ ان میں ہے کہ قائد اعظم سرفہرست ہیں، علامہ اقبال، ڈاکٹر عبدالقدیر خان وغیرہ، اور بھی بہت سارے ہیں، وہ آپ نیٹ سے سرچ کر کے لکھ سکتے ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ملی نغمے شہریوں میں وطن سے محبت کے جذبے کو ممیز کرنے، یعنی ان کو بلند کرنے اور ان کے اندر وطن کی تعمیر و ترقی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے لکھے جاتے ہیں؟ اور نظم وطن کی مٹی گواہ رہنا کی شاعر مسرور انور نے بہت سے ملی نغمے لکھے جو بے حد مقبول ہوئے، یعنی جو بے حد پسند کیے گئے۔ ان کے چند معروف ملی نغموں میں سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، اور اپنی جان نظر کروں، اور جگ جگ دیے میرا پیارا وطن وغیرہ شامل ہیں۔ بیٹا جی، نظم شروع کرنے سے پہلے وطن کی مٹی گواہ رہنا الفاظ کے تلفظ دیکھ لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ پہلے مٹی، مغنی، خوشبو، حفاظت، عزم اور محاذ۔ نظم شروع کرنے سے پہلے چند مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ معنی: لگن، شوق، محاذ مقابلے کی جگہ، مغنی کیا ہے؟ گلوکار، وقار، عزت۔ اس کے علاوہ بیٹا نظم کے دوران جو بھی مشکل الفاظ آئیں گے وہ آپ کو بتا دیے جائیں۔ نظم شروع کرنے سے پہلے وطن کی مٹی گواہ رہنا کا مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں۔ وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے شعبوں میں بھرپور محنت کریں اور اپنے وطن کی کامیابی و ترقی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، یعنی بہت زیادہ ہمیں محنت کرنی ہے اس وطن کا نام روشن کرنے کے لیے، اپنے ملک پاکستان کو کامیابی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہمیں اپنے کامیابی اور ترقی یعنی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں ان نعمتوں سے فائدے اٹھانے چاہیے اور ان کا مثبت استعمال کرنا چاہیے۔ نظم کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ نظم وطن کی مٹی گواہ رہنا، اس طرح آپ نے لکھنا ہے۔ شاعر کا نام مسرور انور ہے۔ یہ پتہ نہیں کسی ادھر میں نے پڑھا، یہ غلط نام دیتے ہیں، آپ نے کیا بولنا ہے اس کو؟ مسرور انور۔ پھر سوال ہے کہ نظم وطن کی مٹی گواہ رہنا کا خلاصہ تحریر کریں۔ جواب ہے کہ خلاصہ: اس نظم میں شاعر مسرور انور نے وطن کی مٹی یعنی خاک کو گواہ بنایا ہے کہ اے وطن، تو بہت عظیم ہے، تیری عظمت کی کوئی مثال نہیں اور ہم محنت و ترقی کر کے اس کو عظیم تر بنا رہے ہیں۔ اے میرے دیس، میرے ملک کا ہر گلوکار کی آواز تیری خوشبو پھیلا رہے ہیں، اور ان کے ہر ایک گانے کے انداز میں اور اتار چڑھاؤ میں، یعنی لے اتار چڑھاؤ میں تیری محبت نظر آتی ہے۔ تم اے مٹی شاہد رہنا اس بات کی، اے وطن، تیری زمین کے چاند تارے یعنی تیری باشندے سب کی آنکھوں میں تیری محبت نظر آتی ہے اور یہ سچائی کا پیغام پھیلا کر تیری عزت بڑھا رہے ہیں۔ تم شاہد رہنا سب لوگوں کے دلوں میں، اے وطن تیرا شوق ہے، یعنی تجھ سے پیار کرتے ہیں اور ہر ایک نظر تیری طرف ہے، ہر کوئی تیری حفاظت کا ارادہ لے کر مقابلے پر ڈٹا ہوا ہے۔ میرے وطن کی مٹی، تو اس بات کی شاہد رہنا، میرے وطن کی مٹی، تو عظیم ہے اور ہم تجھے اپنی محنت اور مشقت سے عظیم تر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو شاہد رہنا اس بات کا۔ اب ہم
نظم کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی۔ اشعار بند نمبر 1۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ اب اس میں ہم لکھیں گے حوالہ متن۔ نظم کا عنوان وطن کی مٹی گواہ رہنا۔ شاعر کا نام مسرور انور، مسرور انور آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، تشریح۔ اس نظم میں شاعر مسرور انور اپنے وطن کی مٹی، اس کی خاک کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیارے وطن کی مٹی، تم اس بات کی شہادت دینا کہ ہمارا ملک پاکستان بہت عظیم ہے۔ یہ ایک ملک یا وطن یا دیس ہے جس کو ہم نے اسلام کے نام پر اپنی محنت و کاوش کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ دنیا کے نقشے پر ایک عظیم الشان اسلامی ریاست بن کر ابھرا۔ اس اسلامی ریاست کو اپنی محنت و محبت سے عظیم تر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے میرے وطن، میرے پیارے دیس کی مٹی، تم اس بات کی شاہد رہنا، گواہ رہنا، یعنی پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر حاصل ہوا تھا اور اسلامی اصولوں پر ہم زندگی گزار کر ہم اس بات کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان اسلامی مملکت کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر آئے اور ترقی کرے اور اس کو عظیم تر ہم بناتے رہیں۔ اور اے میرے وطن کی مٹی، تو گواہ رہنا، گواہ رہنا، اور تو اس بات کی شہادت دینا اور شاہد رہنا کہ ہم تیری عظمت کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ پھر بند نمبر 2 ہے۔ بند نمبر 2 کیا ہے؟ تیرے مغنی کی ہر صدا میں تیری ہی خوشبو مہک رہی ہے۔ مغنی کس کو کہتے ہیں؟ گانے والا، یعنی گلوکار کو کہتے ہیں، اور صدا آواز کو کہتے ہیں، مہک خوشبو، اور پھر ہے ہر ایک سر میں، ہر ایک لے میں تیری محبت چمک رہی ہے۔ ہر ایک سر میں، گانے کے سر کس کو کہتے ہیں؟ گانے کا انداز، اور لے کس کو کہتے ہیں؟ آواز، جو گانے والا آواز کی اتار چڑھاؤ کو ہم کہتے ہیں کہ کبھی آواز اس کی اونچی ہوتی ہے، کبھی نیچے جاتی ہے، اس کو ہم لے کہتے ہیں۔ پھر محبت، چمک، روشنی کو کہتے ہیں۔ گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا کی تشریح کرتے ہیں۔ اے وطن، اے پیاری سرزمین وطن، سرزمین وطن، اس بات کی بھی گواہی دینا، شہادت دینا کہ تیرے جو گلوکار جب کوئی قومی ترانہ گاتے ہیں تو اس کی آواز میں اے میرے وطن تیری ہی خوشبو بسی ہوئی نظر سنائی دیتی ہے۔ جب وہ بڑے جوش، جذبے اور ولولے سے تیرے گیت گاتے ہیں تو ان کے ہر گانے کے انداز میں، اس کے اتار چڑھاؤ میں محبت چھلکتی ہے۔ تمام گلوکار انتہائی محبت بھرے لہجے میں گیت گاتے ہیں اور پوری قوم کے اندر جوش جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ اے میرے وطن، تم اس بات کا گواہ رہنا، شہادت دینا، تم اس بات کی بھی شہادت دینا کہ تیرے جو گلوکار ہیں، جو تیرے گیت گاتے ہیں، جو تیرے قومی ترانے گاتے ہیں، اور یہ اپنے ملک میں تو ہوا، جب دوسرے ملک میں، پوری دنیا میں جا کر تیرے گیت گنگناتے ہیں اور تیرے گیت گاتے ہیں تو ان میں جوش و جذبہ لے کر پوری دنیا کو اس کے اپنی قوم کا سر بلند کرتے ہیں، اور اس میں گا کر اس گیت گانے کے لے اور لہجے میں اتنا جوش و جذبہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی جو بھی بیرون ملک پاکستانی رہتا ہے وہ اس میں جوش و جذبہ اور اپنے وطن
کے واسیوں میں بھی جو جذبہ اور محبت پیدا کرتے ہیں۔ 1 نمبر 3 ہے، تیری زمین کے یہ چاند تارے ہیں جن کی آنکھوں میں پیار تیرا، صداقتوں کے دیے جلا کر بڑھا رہے ہیں وقار تیرا، گواہ رہنا وطن کی مٹی، گواہ رہنا گواہ رہنا۔ اچھا، اس میں مشکل الفاظ یہ ہیں، چاند تارے کس کو تشبیہ، چاند تارے اپنے ملک کے عوام کو شاعر نے تشبیہ دی ہے، جن کی آنکھوں میں تیرا پیار ہے، تیری چمک ہے اور پیار محبت ہے، صداقتوں کے دیے یعنی سچائی کے دیے یعنی چراغ جلا، دیے کس کو کہتے ہیں، چراغ جلا رہی ہیں، اور وقار تیری عزت بڑھا رہے ہیں، گواہ رہنا وطن کی مٹی، گواہ رہنا۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ تیرے ملک کے باشندے یعنی اس سرزمین میں بسنے والے تیرے چاند اور تارے کی طرح چمکتے دمکتے رہتے ہیں، اور ان سب کی آنکھوں میں تیرا پیار نظر آتا ہے۔ یہ سب اپنی پاک سرزمین سے بے حد محبت اور پیار کرتے ہیں، اور وقت آنے پر وہ تم پر اپنی جان تک قربان کرنے سے بھی باز نہیں آئیں گے، اور یہ سب لوگ سچائی کے چراغ جلا کر تیری عزت زیادہ کر رہے ہیں، یعنی ہر طرف سچائی کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تاکہ اے میرے وطن تیری عزت و آبرو میں مزید اضافہ ہو، اور میرے وطن کی مٹی اس بات کی تم شہادت دینا، یعنی جو بھی اس وطن سے جاتا ہے وہ تیری محبت میں اتنا سرشار ہوتا ہے، اور سچائی میں تیرے ملک کے ہر باشندے میں سچائی، ایمان، سچائی کی ایسی رمق ہے کہ جب بھی وہ کسی بھی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو سچائی کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، اور تیرا پیغام لے کر ہر دنیا کے ہر خطے میں سچائی کا پیغام پھیلانے کے لیے جاتا ہے، اور تیری عزت و آبرو میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر 1 نمبر 4 ہے، ہر ایک دل میں تیری لگن ہے، لگن کس کو کہتے ہیں، شوق کو کہتے ہیں، اور شوق یعنی محبت، شوق اور محبت، تیری ہی جانب ہر ایک نظر ہے، تیری جانب یعنی تیری طرف ہر ایک نظر ہے، تیری حفاظت کا عزم لے کر ہر ایک اپنے محاذ پر ہے، تیری حفاظت کا عزم لے کر ارادہ یعنی تیری حفاظت کا ارادہ لے کر، محاذ کس کو کہتے ہیں، جو لڑائی کی جگہ کو یا اس کو مقابلے کی جگہ کو کہتے ہیں، گواہ رہنا وطن کی مٹی، گواہ رہنا وطن کی مٹی، عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا۔ تشریح، اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہر ایک دل میں تیری محبت اور شوق ہے، اس وطن کا ہر ایک باسی، ایک باشندہ، رہنے والا، اے وطن تم سے محبت کرتا ہے، ہر ایک کی توجہ کا مرکز اے وطن تو ہی ہے، یعنی پوری عوام تیری عزت و وقار کی خاطر وقار کی طرح ہر وقت محنت اور مشقت میں مصروف ہے تاکہ تیری عزت میں اضافہ ہو سکے، تیری محنت و مشقت میں مصروف ہے، یہاں پر آئے گا محنت و مشقت میں مصروف ہے یا محصور ہے تاکہ تیری عزت میں اضافہ ہو سکے اور تیرا نام روشن کر سکے، اور ہر ایک مقابلے کی جگہ پر تیری حفاظت کرنے کا ارادہ لیے ہوئے ہے، وقت آنے پر تجھ پر اے وطن تیرے لوگ تیری جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اے میرے وطن کی مٹی تم میری ان سب کوششوں اور جدوجہد کا گواہ رہنا، شاہد رہنا، شہادت دینا، کیونکہ میرے وطن تو بہت عظیم ہے، یعنی بڑی اہم ہے، اور ہم اس کو مزید اہم اور عظیم بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اے میرے وطن کی مٹی، خاک یعنی خاک تم شہادت دینا، شاہد رہنا اور شاہد رہنا۔ اور
اس میں شاعر کہتا ہے کہ تیری محبت کی خاطر کہ ہر پاکستان کے ہر باشندے میں اے وطن تیری عزت اور آبرو اتنی زیادہ ہے، تجھ سے اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں، تجھے اتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ وقت آنے پر اگر کوئی بھی دشمن کی میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا ہمارے وطن کو تو ہم اس پر جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، اور اپنے وطن کی حفاظت و آبرو کی حفاظت کریں گے، اور اس کو کوئی بھی ضرب نہیں آنے دیں گے، اور اس کو ہمیشہ قائم دائم رکھنے کی کوشش میں رہیں گے۔ اچھا 8 کلاس یہاں پر ہی ہماری آج یہ جو وطن کی مٹی گواہ رہنا کی تشریح ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم مشقی سوالات کریں گے۔ اللہ حافظ۔